नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अनफ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहु अल्लाहुम्मा अजअलनी वज़ीरम मिन अहली औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पारा नंबर 10 और सूरह अल इन्फाल जो कुरान मजीद की 8वीं सूरत है और आयत नंबर 41। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जान लो कि किसी चीज़ से जो माल गनीमत भी तुम हासिल करो तो बेशक इसका 5वां हिस्सा अल्लाह ताला का और उसके रसूल का और रिश्तेदारों का और यतीमों का और मिस्कीनों का और मुसाफिरों का है। अगर तुम अल्लाह ताला पर और इस पर ईमान रखते हो जो हमने फैसले के दिन अपने बंदे पर नाज़िल किया, जिस दिन दो ग्रोह आपस में मुतसादम हुए, और अल्लाह ताला हर चीज़ पर खूब कुदरत रखने वाला है। हमने गनीमतों की बात पीछे की थी और आपको पता है कि गनीमत से मुराद वो माल है जो काफरों से यानी लड़ाई के बाद फतह के और गलबे की शक्ल में इंसान को हासिल होता है। तो पहली उम्मतों में पता क्या होता था, इसके लिए तरीका पता क्या होता था कि जंग खत्म होने के बाद काफरों से जो माल मिलता था ना, सारा माल उसको एक जगह पर ढेर कर दिया जाता था। फिर आसमान से आग आती थी, उसे जलाकर बसम काट डालती थी। लेकिन उम्मत मुसलमान के लिए माल गनीमत को अल्लाह ताला ने हलाल कर दिया है। अब आगे गज़वा बदर जो है ना, उसका पस मंज़र है कि आपको पता है गज़वा बदर जो है ना वो 2 हिजरी में और 17 रमज़ान मुबारक को हुई थी। और इसी दिन को असल में यौमुल फुरकान कहते हैं, इसलिए कि ये काफरों और ज़ाहिर मुसलमानों के दरमियान पहली जंग थी और मुसलमानों को फतह गलबा देकर ये अल्लाह ताला ने वाज़िया कर दिया था कि इस्लाम ही हक़ है और कुफ्र और शिर्क जो है ना वो बातिल है। तो इसमें असल में गज़वा बदर के वाक़यात हम पढ़ेंगे। तो एक मंजर है जो अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं आयत नंबर 42 में कि जब तुम करीबी किनारे पर थे और वो दूर के किनारे पर थे और काफिला तुमसे नीचे था, यानी अबू सुफियान का काफिला लेकर आ रहा था ना, और अगर तुम आपस में वादा करते तो तुम इसके वक्त मुकर्रर में ज़रूर इख्तिलाफ करते, लेकिन अल्लाह ताला ने इस काम का फैसला करना ही था जो मुकर्रर हो चुका था, ताकि जिसे हलाक होना है वो दलील रोशन के साथ हलाक हो और जिसे ज़िंदा रहना है वो दलील रोशन के साथ ज़िंदा रहे। और यकीनन अल्लाह ताला सबकी सुनने वाला, सबको जानने वाला है। जब अल्लाह ताला इन्हें आपके ख्वाब में थोड़ा दिखा रहा था और अगर वो आपको इन्हें ज़्यादा दिखा देता तो ज़रूर तुम हिम्मत ही हार जाते और ज़रूर इस काम में बाहम झगड़ते, लेकिन अल्लाह ताला ने सलामत रखा। यकीनन वो दिलों के हाल का खूब जानने वाला है। और जब तुम्हारा आमना सामना हुआ तो अल्लाह ताला इन्हें तुम्हारी नज़रों में कम करके दिखा रहा था और तुम्हें इनकी निगाहों में कम करके दिखा रहा था, ताकि अल्लाह ताला इस काम का फैसला कर दे जो होकर रहने वाला था। और सारे मामलात अल्लाह ताला ही की तरफ लौटाए जाते हैं। ऐ ईमान वालों, जब तुम किसी गिरोह से टकराओ तो साबित कदम रहो और अल्लाह ताला को कसरत से याद करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। और अल्लाह ताला और उसके रसूल की इताअत करो और आपस में झगड़ा ना करो, वरना तुम हिम्मत हार जाओगे और तुम्हारी हवा कर जाएगी। और सब्र करो, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। तो यहाँ पे जो अल्लाह ताला हदायत दे रहे हैं ना, अल्लाह ताला अपनी इताअत के साथ रसूल की इताअत की भी यहाँ पे अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं कि इस नाजुक हालात में ज़ाहिर है अल्लाह ताला और उसके रसूल की नाफरमानी कितनी सख्त खतरनाक भी हो सकती है। इसलिए एक तो मुसलमान के लिए वैसे ही आपको पता है हर हालत में अल्लाह ताला और उसके रसूल की इताअत जो है ज़रूरी है, लेकिन मैदान जंग में तो इसकी अहमियत और ज़्यादा वाज़ेह हो जाती है। और इस मौका पर थोड़ी सी भी नाफरमानी ज़ाहिर है अल्लाह ताला की मदद से इंसान के लिए महरूमी का बायस भी बन सकती है। और अल्लाह ताला पे यहाँ पे एक और हदायत भी दे रहे हैं कि आपस में तनाज़ा यानी इख्तिलाफ़ात ना करो, क्योंकि ज़ाहिर से तुम बुज़दिल हो जाओगे और तुम्हारी हवा ही उखड़ जाएगी। फिर अल्लाह ताला ये भी फरमा रहे हैं, हदायत दे रहे हैं कि सब्र करो, यानी जंग में कितनी भी शिद्दत आ जाए, तुम्हें कितने भी कठिन मराहल से गुजरना पड़े, लेकिन अल्लाह ताला हुक्म देते हैं कि सब्र का दामन हाथ से कभी ना छूटे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है कि आपने फरमाया कि लोगों दुश्मन से मुठभेड़ की यानी कि आरज़ू मत करो और अल्लाह ताला से आफ़ियत मांगा करो। ताहम जब कभी दुश्मन से लड़ाई का मौका पैदा हो जाए तो सब्र करो, यकीनन यानी जम कर लड़ो और जान लो कि जन्नत तलवारों के साए तले है। तो ये सही बुखारी की हदीस है किताबुल जिहाद में से। और इन जैसे ना हो जाओ जो अपने घरों से अकड़ते हुए और लोगों को दिखाते हुए निकले थे और जो अल्लाह ताला की राह से लोगों को रोकते थे, हालांकि जो भी वो कर रहे थे अल्लाह ताला का अहाता करने वाला था। और जब शैतान ने उनके माल उन्हें खुशनुमा बनाकर दिखाए थे और उसने कहा कि लोगों में आज तुम पर कोई गालिब आने वाला नहीं और बिलाशुबा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, मगर जब दोनों जमातें आपस में आमने सामने हुई वो उल्टे पांव भागा और कहने लगा, बेशक मैं तुमसे ला ताल्लुक हूँ, मैं वाक़ितन वो कुछ देख रहा हूँ
جو تم نہیں دیکھتے ہو، یقیناً میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، اللہ تعالیٰ بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ جب منافق اور بیمار دل لوگ کہہ رہے تھے کہ انہیں تو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا، جو بھی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ اور کاش آپ دیکھیں جب فرشتے ان کی جان قبض کرتے ہیں، جنہوں نے انکار کیا وہ ان کے چہروں، ان کی پشتوں پر ضربے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جلانے کا عذاب چکھو، یہ اس کا بدلہ ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں آگے بھیجا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ ان کا حال آل فرعون اور ان جیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں آ پکڑا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا، سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو تبدیل کرنے والا نہیں ہے جب تک وہ اسے نہ بدل دے جو ان کے دل میں ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ سب کی سننے والا، سب کو جاننے والا ہے۔ ان کا حال آل فرعون اور ان جیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، چنانچہ ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا، اور وہ سب لوگ ہی ظالم تھے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین جانور وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا سو وہ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ جن لوگوں سے آپ نے عہد باندھا پھر وہ اپنا عہد ہر بار توڑ دیتے ہیں اور وہ بالکل بھی پرہیز نہیں کرتے، سو آپ انہیں کسی جنگ میں پائیں تو جو ان کے پیچھے ہیں ان کو بھی حواس باختہ کر دیں تاکہ وہ سبق سیکھیں، اور اگر آپ کو کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو ان کا عہد برابری کے ساتھ ان کی جانب پھینک دیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور انکار کرنے والے یہ نہ سمجھے کہ وہ سبقت لے جائیں گے، یقیناً وہ ہمیں عاجز نہیں کر سکتے۔ اور جو تم استطاعت رکھتے ہو ان کے لیے قوت اور تیار رہنے والے گھوڑے مہیا رکھو، تم اسے اللہ تعالیٰ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو اور ان کو بھی خوفزدہ کرتے ہو جنہیں تم جانتے بھی نہیں، مگر اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو بھی تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا لوٹا دیا جائے گا اور تم پر قطعی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر وہ صلح کل کے لیے جھک جائیں تو آپ بھی ان کے لیے جھک جائیں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، بلا شبہ وہی سب کی سننے والا، سب کو جاننے والا ہے۔ اور اگر وہ آپ کو دھوکہ دینے کا ارادہ کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہے، وہی ہے جس نے اپنی مدد و مومنوں کے ذریعے آپ کی تائید کی۔ تو اللہ تعالیٰ کتنا کافی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اس وقت تک جنت میں نہیں داخل ہوں گا جب تک مومن نہ ہو، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ اور ایک اور حافظ ابن قیم جو ہے اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ایک اکیلا اللہ آپ کے لیے اور آپ کے پیروکاروں کے لیے اور مومنوں کے لیے کافی ہے، اب اللہ کے علاوہ آپ کو کسی کی ضرورت بھی نہیں، کیونکہ اللہ سب کے لیے کافی ہے۔ مثلا دیکھیں نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا تھا نمرود نے، تو اس وقت انہوں نے جو کلمہ کہا تھا، کیا کہا تھا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ تو یہی بات ہے کہ اے نبی آپ کو بس اللہ تعالیٰ کافی ہے، مومنوں میں سے ان کو بھی جنہوں نے آپ کا اتباع کیا، اور اے نبی مومنوں کو جنگ پر ابھارو۔ تو جنگ کے لیے جو حکمت عملی ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ جو اپنے نبی کو حکم دے رہے ہیں کہ مومنوں کو جنگ کے لیے آپ ابھاریں۔ تو اس طرح سے اگر تم میں سے 20 آدمی ثابت قدم ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 100 آدمی ہوں گے وہ 1000 کافروں پر غالب آئیں گے، کیونکہ وہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تم پر سے بوجھ ہلکا کر دیا اور اس نے جان لیا کہ یقیناً تم میں سے کچھ کمزوری ہے، چنانچہ اگر تم میں سے 100 ثابت قدم ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ 2000 پر غالب آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ کسی نبی کے لائق نہیں کہ اس کے پاس قیدیاں ہیں، یہاں تک کہ وہ زمین میں کافروں کا خوب قتل کر لیتے۔ تم لوگ دنیا کا سامان رکھتے ہو، تم لوگ دنیا کے سامان کا ارادہ رکھتے ہو، اور اللہ تعالیٰ آخرت کا ارادہ رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا زبردست، بڑی حکمت والا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یعنی آیت نمبر 67 میں جنگ بدر میں جو 70 کافر مارے گئے تھے اور 70 ہی قیدی بنا لیے گئے تھے، یہ کفر و اسلام کا چونکہ پہلا مارکا تھا، اس لیے قیدیوں کے بارے میں کیا اب طرز عمل اختیار کیا جائے گا اس کے بارے میں پوری طرح سے احکامات واضح نہیں تھے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 70 قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا تھا کہ اب ان کے بارے میں یعنی کیا کیا جائے، ان کو یا قتل کر دیا جائے ظاہر یا فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ تو جواز کی حد تک تو دونوں ہی باتوں کی گنجائش تھی، اسی لیے دونوں ہی باتیں زیر غور آئیں پھر، لیکن بعض دفعہ ظاہر ہے جواز جو ہوتا ہے وہ عدم جواز سے بہتر صورت تیار کرنے کی بھی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، لیکن جواز کو سامنے رکھتے ہوئے کم تر صورت تیار کر لی گئی۔ مثلا دیکھیں نا جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا تھا
کہ عطا بھی نازل ہوا۔ وجہ یہ تھی کہ مشورے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب مشورہ کیا گیا تو انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ کفر کی قوت اور شدت توڑنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ قیدی جو 70 ہمارے پاس کافروں کے آئے نا، ان کو کیا کیا جائے، ان قیدیوں کو قتل کر دیا جائے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا مشورہ تھا، کیونکہ ظاہر ہے یہ کفر اور کافروں کے سرگنا تھے نا، تو ان کفر کا غلبہ توڑنا تھا۔ تو اس طرح سے یہ مشاورت بھی کی گئی تھی کیونکہ واضح احکامات اس وقت نہیں ابھی آئے تھے۔ آیت نمبر 68 ہے، اگر اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا پہلے ہی موجود نہ ہوتا تو جو فدیہ تم نے وصول کیا ہے اس کی وجہ سے تمہیں بڑا عذاب پہنچ جاتا۔ چنانچہ جو مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس میں سے کھاؤ، حلال اور پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑا درگزر کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، چنانچہ جو مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس میں سے کھاؤ، حلال اور پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑا درگزر کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی، تمہارے ہاتھوں میں جو قیدی ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی پائے گا تو جو فدیہ تم سے لیا گیا ہے وہ اس سے بہتر تمہیں دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر وہ آپ سے خیانت کا ارادہ رکھتے ہیں تو بے شک پہلے ہی وہ اللہ تعالیٰ سے بھی خیانت کر چکے ہیں۔ چنانچہ اس نے انہیں قابو کروا دیا جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے جان و مال سے جہاد کیا، اور وہ انصار جنہوں نے پناہ دی اور جنہوں نے مدد کی وہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی سو ان سے تمہارا دوستی کا کوئی تعلق نہیں یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں، اور اگر وہ دین میں تم سے مدد مانگے تو مدد کرنا تمہارا فرض ہے، مگر ایسی قوم کے خلاف نہیں جن کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہو، اور جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے انکار کیا وہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اگر تم ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ پھیلے گا اور بڑا فساد ہوگا۔ اور جو مہاجرین ایمان لائے انہوں نے ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا، اور جن انسان نے پناہ دی اور مدد کی، یہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے مغفرت اور بہترین رزق ہے۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کی اور انہوں نے تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا تو وہ بھی تم ہی میں سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ سورہ التوبہ مدنی ہے اور اس میں 129 آیات اور 16 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا ان مشرکوں سے اعلان برات ہے جن سے تم نے عہد و پیمان کر رکھا تھا۔ اصل میں فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور دیگر یعنی صحابہ کرام کو نا قرآن کریم کی یہ والی آیات اور یہ احکام دے کر بھیجا تاکہ وہ مکے میں نا عام اعلان کر دیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق پھر جا کے ظاہر اعلان کر دیا کہ کوئی شخص بھی اب بیت اللہ کا یعنی ظاہر مکہ فتح ہو گیا، اب کوئی شخص کیا ہے بیت اللہ کا عریاں ہو کر طواف نہیں کرے گا، بلکہ آئندہ سال سے کسی بھی مشرک کو یعنی بیت اللہ کے حج کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو یہی وہ اعلان برات ہے کہ ان مشرکوں کے لیے تھا جن سے یعنی غیر موقت معاہدہ تھا، یعنی 4 مہینے سے کم کا تھا، یا ظاہر ہے جن سے 4 مہینے سے زیادہ کم تھا، ایک خاص مدت تک تھا، لیکن ان کی طرف سے عہد کی پاسداری کا اہتمام نہیں تھا۔ تو ان سب کو یعنی دیکھا جائے تو یعنی کہ 4 مہینے میں مکہ میں رہنے کی اجازت دی گئی ہے، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ اس مدت کے اندر اگر تو وہ اسلام کو قبول کر لیں تو ظاہر ہے انہیں یہاں رہنے کی اجازت ہوگی، پھر بصورتیں دے کر ان کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ 4 مہینے کے بعد جزیرۃ العرب سے نکل جائیں، اور اگر دونوں صورتوں میں سے وہ کوئی بھی صورت تیار نہیں کریں گے تو پھر ظاہر ہے وہ تو پھر حربی کافر شمار ہوں گے نا، تو جن سے لڑنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہوگا تاکہ جو جزیرۃ العرب ہے کفر شرک کی تاریکیوں سے کو پاک کیا جائے۔ تو یہ فتح مکہ کے اعلانات ہیں اور ان کے بارے میں احکامات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو دے کر نا فتح مکہ کے بعد بھیجا تھا وہاں کے کافروں کے لیے۔ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، چنانچہ تم لوگ ملک میں 4 ماہ تک چل پھر سکتے ہو اور جان رکھو کہ تم اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا اعلان ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول مشرکوں سے دستبردار ہے، چنانچہ اگر تم توبہ کرو تو تمہارے حق میں یہی بہتر ہے، اور اگر تم منہ ہی پھیرو گے تو جان لو کہ یقیناً تم اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور کافروں کو آپ دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ مگر جن مشرکوں سے تم نے معاہدہ کیا پھر انہوں نے اسے پورا کرنے میں تم سے کچھ بھی کمی نہیں کی اور تمہارے خلاف کسی کی مدد بھی نہیں کی، تو ان کے ساتھ ان کا معاہدہ ان کی مدت تک پورا کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے محبت رکھتا ہے۔ چنانچہ جب حرام مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کرو، ان کو پکڑو اور ان کو گھیرو، ان کی گھات میں ہر جگہ بیٹھ رہو، سو اگر وہ توبہ کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، یقیناً اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور مشرکین میں سے کوئی اگر تم سے پناہ طلب کرتا ہے تو اسے پناہ دے دو، حتیٰ کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کا کلام سن چکے تو اسے اس کی امان کی جگہ تک پہنچا دو،
کیونکہ وہ لوگ علم نہیں رکھتے۔ ان مشرکوں کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے مگر جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا، چنانچہ وہ اگر تمہارے ساتھ سیدھے رہے تو تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ حالانکہ وہ اگر تم پر قابو پائیں تو تمہارے بارے میں نہ کسی قرابت داری کا لحاظ کریں اور نہ ہی کسی عہد کا، وہ اپنے منہوں سے تمہیں راضی کرتے ہیں اور دل ان کے انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کے بدلے بہت تھوڑی قیمت وصول کی ہے، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا ہے۔ یقیناً بہت برا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ کسی مومن کے لیے نہ وہ کسی قرابت داری کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ ہی کسی ذمہ داری کا، اور یہی لوگ زیادتی کرنے والے ہیں۔ چنانچہ اگر تو یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو تمہارے دینی بھائی ہیں، اور ہم آیات کو جاننے والوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ اور اگر اپنے عہد کے بعد وہ اپنی قسمیں توڑ دیں اور تمہارے دین میں عیب لگائیں تو کفر کے علمبرداروں سے لڑو۔ بلا شبہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، شاید ہی وہ باز آ جائیں۔ کیا تم ان سے نہ لڑو گے جنہوں نے اپنے عہد کو توڑا اور جنہوں نے اس رسول کو نکالنے کا ارادہ کیا اور پہلی بار ہی انہوں نے تم سے ابتدا کی تھی؟ کیا تم اسے ڈرتے ہو؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ زیادہ مستحق ہے، تم اسے ڈرو اگر تم واقعی مومن ہو۔ تم ان سے لڑو، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں ان کو سزا دلوائے گا اور انہیں رسوا کرے گا، اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا اور مومنوں کے سینے ٹھنڈے کرے گا اور ان کے دل کا غصہ دور کرے گا، اور وہ جس پر چاہتا ہے رحمت کی توجہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جانے والا بڑی حکمت والا ہے۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک تم میں سے انہیں جانا ہی نہیں جنہوں نے جہاد کیا ہے اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور مومنین کے سوا کسی کو جگری دوست نہیں بنایا، اور جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے بڑا باخبر ہے۔ مشرکوں کے لائق ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کی خدمت کریں، حالانکہ اپنی ذاتوں پر وہ کفر کی شہادت دینے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے سارے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ ہمیشہ آگ ہی میں رہنے والے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کی خدمت تو وہی کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے اور نماز قائم کرتا ہے اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ چنانچہ امید ہے ایسے لوگ ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گے۔ مسجد کی تعمیر کے حوالے سے ایک روایت آتی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے مسجد بنائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا گھر جنت میں بنائے گا۔ اور ایک اور حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب جگہ مسجدیں ہیں اور سب سے ناپسندیدہ جگہ بازار ہیں۔ تو آج دیکھیں ہمارے مسجدیں ویران ہیں اور بازار جو ہیں ان میں رونقیں ہیں۔ آیت نمبر 19 ہے، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی خدمت کرنا اس کی مانند کر دیا جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دونوں برابر نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ حاجیوں کو پانی پلانا تم نے بہت بڑی نیکی سمجھ لی۔ اصل میں ایک روز پتہ کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی کہ جو منبر تھا نا اس کے قریب کچھ مسلمان جمع تھے، اور یعنی کہ اس کے شان نزول میں جو پس منظر میں واقع آتا ہے، میں وہ گفتگو کے حوالے سے میں وہ آپ کو بیان کر رہی ہوں کہ ایک روز منبر نبوی کے قریب کچھ مسلمان جمع تھے، تو ان میں سے ایک نے کہا کہ اسلام لانے کے بعد میرے نزدیک سب سے بڑا عمل پتہ کیا ہے، وہ ہے حاجیوں کو پانی پلانا۔ دوسرے نے کہا مسجد حرام کو آباد کرنا ہے۔ تیسرے نے کہا کہ بلکہ جہاد جو ہے نا فی سبیل اللہ ان تمام کاموں سے زیادہ بہتر ہے جو تم نے بیان کیے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب انہیں اس طرح باہم تکرار کرتے ہوئے سنا تو انہیں ڈانٹا اور فرمایا کہ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آوازیں اونچی مت کرو۔ یہ جمعے کا دن تھا، اور راوی حدیث جو ہیں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں جمعے کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پھر حاضر ہوا اور اپنی جو آپس کی جو بات چیت جو گفتگو تھی نا وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کی، تو جس پر اللہ تعالیٰ نے پھر یہ والی آیات نازل فرمائیں، آیات یعنی آیت نمبر 19۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان و مال سے جہاد کیا، ان کا درجہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ بڑا ہے اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ ان کا رب انہیں اپنی جناب سے رحمت اور رضامندی اور جنتوں کی بشارت دیتا ہے جن میں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہیں، اور وہ ان میں ابدالآباد تک رہیں گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ اے ایمان والو، اپنے باپوں اپنے بھائیوں کو بھی اپنا رفیق نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں، اور تم میں سے جو انہیں اپنا دوست بنائیں گے تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ آپ کہہ دیں کہ اگر تمہارے باپ ہو، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی ہو، تمہاری بیویاں اور تمہارے خاندان اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس کے مان پر جانے سے تم ڈرتے ہو اور وہ گھر جو تمہیں پسند ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہے، تو انتظار کرو حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے، اور اللہ تعالیٰ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کر چکا ہے، اور حنین کے دن بھی جب تمہاری کثرت نے تمہیں ناز میں مبتلا کر دیا، پھر وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی اور زمین میں اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ دکھا کر بھاگ نکلے،
پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر اپنی سکینت نازل فرمائی اور ایسے لشکر اتارے جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور اس نے کافروں کو سزا دی اور کافروں کا یہی بدلہ ہے۔ اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا جس پر چاہے گا اپنی رحمت کی توجہ فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، یقیناً مشرکین ناپاک ہیں، چنانچہ وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آئیں، اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے تو اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو جلد ہی تمہیں اپنے فضل سے بے نیاز کر دے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑے علم والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اور ان اہل کتاب سے لڑو جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حرام کردہ کو حرام کہتے ہیں، اور نہ ہی وہ دین حق کی اطاعت کو قبول کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں۔ اور یہود نے کہا کہ عزیر اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، اور نصارہ نے کہا کہ مسیح اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ یہ ان کے اپنے منہ کی بات ہے، وہ پہلے کافروں کی بات کی نقل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرے، یہ کہاں سے بہکائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا اپنا رب بنا رکھا ہے، اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کا حکم نہیں دیا گیا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اس سے پاک ہے جسے وہ شریک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توحید کی دعوت دیتے ہیں یہاں۔ وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھا دیں، اور اللہ تعالیٰ اپنا نور پورا کیے بغیر ماننے والا نہیں، اگرچہ کافروں کو کتنا ہی ناپسند ہو۔ اسی نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ وہ اس کو سارے دین پر غالب کر دے، اگرچہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ اے ایمان والو، یقیناً بہت سے علماء اور درویش لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں، اور جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں۔ اس دن اس مال پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، اور ان سے ان کی پیشانیوں اور پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ یہی وہ مال ہے جسے تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، پھر تم چکھو جو تم جمع کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا وہ مال، تمہارا خزانہ جس میں سے تم زکوٰۃ نہیں دیتے، قیامت کے دن گنجے ناک کی شکل اختیار کر لے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد کتاب اللہ میں 12 ہے، جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، یہی صحیح دین ہے۔ چنانچہ ان مہینوں میں تم خود پر ظلم نہ کرو، اور مشرکوں کے خلاف سب مل کر لڑو جیسے وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں ہی کے ساتھ ہے۔ یقیناً مہینوں کا آگے پیچھے کرنا کفر میں زیادتی ہے، جس سے کافروں کو گمراہی میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ کسی سال ایک مہینے کو حلال کر دیں اور کسی سال اس کو حرام کر دیتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ کی تعداد کو پوری کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کو حلال بھی کر جائیں، ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سورۃ توبہ کو ہم پڑھے ہیں، آیت نمبر 38 ہے۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تم سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں تم نکلو تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے؟ کیا تم آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو؟ دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑا ہے۔ اگر تم نہ نکلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک سزا دے گا، اور تمہارے علاوہ کوئی دوسرا گروہ وہ بدل کر لے آئے گا، اور تم اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ اصل میں غزوہ تبوک کے حالات و واقعات ہیں، اس میں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اصل میں یہ بڑا یعنی سمجھے کہ تبوک جب ہوئی، غزوہ تبوک بڑی شدید گرمی کا مہینہ تھا، اور جب فصلیں بھی پک کر تیار تھیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے پھر نکلنا چاہتے تھے۔ بہت سے لوگ اس موقع پر ظاہر نکلنا ان کے لیے دشوار ہو گیا تھا، کیونکہ دیکھا جائے تو مالی اور جانی دونوں طرح سے یعنی شدید تکالیف تھیں۔ تو اس غزے میں کچھ لوگ جو تھے وہ ویسے ہی زمین سے چمٹ کر رہ گئے تھے، یعنی آرام کی محبت نے انہیں اٹھنے ہی نہیں دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا یعنی کہ کیا تم آخرت کے بدلے میں، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا تم آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی چاہتے ہو؟ تو عبد الرحمن بن سمرہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی غزوہ تبوک میں بڑی تنگی کے حالات تھے مسلمانوں کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنگی کی حالت میں لشکر کو پھر تیار کیا۔ ظاہر اللہ کا حکم آ گیا تھا، جہاد کا حکم تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہا کہ حضرت عثمان بن عفان جو ہے نا تبوک کے لیے اس تیاری میں حصہ ڈالیں، تو وہ جو حصہ لے کر آئے یعنی غزوہ تبوک میں تیاری کے لیے، تو اپنے کپڑے میں نا انہوں نے 1000 جو دینار تھے نا وہ ڈال رکھے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور انہوں نے یہ ساری رقم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جھولی میں ڈال دی۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دیناروں کو یعنی ہاتھ میں لے کر الٹ پلٹ رہے تھے، اور فرما رہے تھے کہ آج کے بعد عفان کا بیٹا یعنی مراد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ وہ جو بھی عمل کرے گا نا وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ جملہ فرما رہے تھے یعنی دہرا رہے تھے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان مبارک سے 3 بار، یعنی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی 3 بار، بڑی مفوق الحالی میں، جب انہوں نے اتنی اسلام کی یعنی کہ مدد کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ساتھ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کتنا خوش ہوا۔ آیت نمبر 40 ہے، تو اس میں غزوہ تبوک کے حوالے سے سارے واقعات ہیں۔ اگر تم نے اس پیغمبر کی مدد نہیں کی تو یقیناً اللہ تعالیٰ خود اس کی مدد کر چکا ہے، جب اسے ان کافروں نے نکال دیا تھا جب وہ صرف 2 کا دوسرا تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنا سکون نازل کیا اور اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے، اور کافروں کا کلمہ بہت نیچے کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کا کلمہ تو بلند ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلو، ہوا ہلکے ہو یا بوجھل، اور اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد کرو، تمہارے لیے یہی بہتر ہے اگر تم جان پاؤ، اور اگر فائدہ قریب ہوتا اور سفر ہلکا ہوتا تو وہ ضرور بضرور آپ کے پیچھے چلے آتے، لیکن مسافت انہیں دور معلوم ہوئی، اور ان قریب اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم اسے طاعت رکھتے تو ہم ضرور تمہارے ساتھ نکلتے۔ وہ اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا ہے، آپ نے کیوں انہیں اجازت دے دی، یہاں تک کہ آپ پر سچے لوگ واضح ہو جاتے اور جھوٹوں کو بھی آپ جان پاتے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے اجازت نہیں طلب کریں گے کہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ آپ سے اجازت وہی مانگتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور جن کے دل شک میں ہیں، چنانچہ وہ اپنے شک ہی میں بھٹک رہے ہیں، اور اگر وہ نکلنے کا ارادہ کرتے تو اس کے لیے ساز و سامان ضرور تیار کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کا اٹھنا ہی پسند نہیں آیا، سو اس نے انہیں سست کر دیا اور کہہ دیا کہ بیٹھنے والوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہو۔ اگر وہ لوگ تمہارے ساتھ نکلتے تو بھی تم میں خرابی کے سوا کسی شے کا اضافہ نہ کرتے، اور وہ تمہارے ہی درمیان فتنہ تلاش کرنے کی دوڑ دھوپ کرتے، اور تم میں سے ان کے لیے باتیں سننے والے بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ بلا شبہ اس سے پہلے بھی انہوں نے فتنہ تلاش کیا تھا اور آپ کے لیے کاموں کو الٹ پلٹ کیا ہے، یہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ تعالیٰ کا حکم سامنے آ گیا اور وہ ناپسند کرنے والے ہیں، اور ان میں سے وہ بھی ہے جو کہتا کہ آپ مجھے رخصت دے دیں، مجھے آپ فتنے میں نہ ڈالیں۔ سنو، فتنے میں تو وہ لوگ پڑ چکے ہیں، اور یقیناً جہنم نے کافروں کو گھیر رکھا ہے۔ اگر آپ کو کوئی اچھائی پیش آتی ہے تو انہیں دکھ ہوتا ہے، اور اگر آپ پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ بلا شبہ ہم نے پہلے ہی اپنا معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا، اور وہ خوش خوش پلٹتے ہیں۔ آپ کہہ دیں کہ ہمیں ہرگز کچھ نہیں پہنچے گا مگر جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، وہی ہمارا کارساز ہے، اور اللہ تعالیٰ پر ہی مومنوں کو توکل کرنا چاہیے۔ آپ کہہ دیں تم ہمارے لیے 2 میں سے ایک بھلائی کے سوا کسی اور کا انتظار نہیں کر رہے ہو، اور ہم تمہارے لیے اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے تمہیں عذاب میں مبتلا کرے، پھر تم انتظار کرو، یقیناً ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں۔ آپ کہہ دیں کہ تم خوشی سے خرچ کرو یا خوشی سے، تم سے قطعاً قبول نہ کیا جائے، کیونکہ تم قوم ہی نافرمان ہو، اور وہ اپنے دیے ہوئے مال کی قبولیت سے اس کے سوا کسی اور وجہ سے محروم نہیں ہے کہ یقیناً انہوں نے اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول کا انکار کیا، اور وہ سستی ہی کے ساتھ نماز کے لیے آتے ہیں، اور وہ ناگواری کے ساتھ ہی خرچ کرتے ہیں، پھر ان کے موال اور ان کی اولادیں آپ کو حیض میں نہ ڈالیں، یقیناً اللہ تعالیٰ تو یہ ارادہ رکھتا ہے کہ ان کی وجہ سے انہیں دنیا کی زندگی میں ہی عذاب دے اور ان کی جانیں اس حالت میں نکلیں کہ وہ کافر ہی ہوں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یقیناً وہ تم ہی میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں، بلکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں۔ اگر وہ کوئی جائے پناہ یا کوئی غار یا کوئی گھس بیٹھنے کی جگہ پائیں تو رسیاں توڑاتے ہوئے اس کی جانب بھاگ جائیں، اور ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو صدقات میں آپ پر اعتراض کرتا ہے، چنانچہ اگر ان میں سے بعض ان کو دے دیا جائے تو خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں ان میں سے نہ دیا جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ اس پر راضی رہتے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول نے دیا ہے اور کہتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے، ان قریب اللہ تعالیٰ کا رسول اپنے فضل سے ہمیں عطا کریں گے، یقیناً ہم تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں۔ آیت نمبر 60 ہے، یہ سورہ توبہ کی بڑی اہم آیت اس حوالے سے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں وہ بیان فرمائے ہیں، تو ان کو بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 60 میں سورہ التوبہ میں کہ زکوٰۃ تو دراصل فقیروں اور مسکینوں اور ان پر کام کرنے والوں کے لیے ہے، اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب کی گئی ہے، اور گدروں کے چھڑانے میں، اور قرض داروں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اور مسافروں کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔
تو ان کو تھوڑا سا تفصیل اس کی دیکھ لیتے ہیں، مصارف کے لاتے ہیں۔ اچھا یہاں پہ فقیروں کی بات اللہ تعالیٰ نے کی نا، پہلی کیٹیگری میں جن کو یعنی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اس میں فقراء آتے ہیں۔ اچھا فقیر اصل میں ایسا شخص ہوتا ہے جو غنی نہ ہو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غنی ایسے شخص کو قرار دیا جس کے پاس سمجھے کہ 50 درہم یا اس کے برابر یعنی کوئی چیز ہو، تو یعنی کہ جس کے پاس اتنی رقم ہوگی تو وہ فقیر ہوگا، یعنی اس کو کہا ہے فقیر، وہ فقراء میں آتا ہے۔ تو مساکین میں وہ لوگ آ جاتے ہیں جو فقیر سے زیادہ محتاج ہیں اور بے بس بھی ہیں ظاہر ہے، اور مساکین میں آتے ہی وہ لوگ ہیں جو سفید پوش لوگ ہیں، یعنی جو کسی سے سوال نہیں کرتے، یہ دوسرے لوگ ہیں۔ اور تیسری جو اللہ تعالیٰ نے جن کو کہا کہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے وہ عاملین زکوٰۃ، یعنی عاملین زکوٰۃ سے مراد وہ اہلکار ہیں جو صدقات اور زکوٰۃ کی وصولی کرتے ہیں، تو ان کا حساب کتاب لکھنے کے یعنی کہ وصول شدہ کی حفاظت کرنے اور ان کے تقسیم کے کاموں پر ظاہر مأمور ہیں، تو ایسے لوگ مالدار بھی ہوں تو بھی زکوٰۃ کی رقم سے ان کو اس کام کی اجرت دی جا سکتی ہے۔ اچھا چوتھے جو لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ جہاں آیت میں جن کے ذکر کیا وہ ہے مؤلفات قلوب، تو اس سے مراد کسی کو تالیف قلب کے لیے کچھ دینا ہے۔ یعنی دیکھیں نا جیسے کسی بااثر کافر کو جو اسلام کی طرف مائل ہو اور اس کی مدد کرنے پر امید ہو کہ اسلام کی طرف مائل ہو جائے گا، تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یا پھر ان لوگوں کو مدد دینا جن کو اسلام پر مضبوطی سے قائم رکھنے کے لیے مدد دینے کی ضرورت ہو، پھر وہ کافر جن کو مدد دینے کی صورت میں امید ہو کہ وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہونے سے رکیں گے۔ جو نو مسلم ہوتے ہیں ان کو بھی دی جا سکتی ہے، ظاہر ہے کمزور ایمان کے لوگ ہیں ان کی مدد کرنی بھی ضروری ہے۔ اور پانچویں جو آتی ہے کیٹیگری وہ فی رکاب ہے، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ زکوٰۃ کے مال سے غلام آزاد کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے آج کل تو غلامی ختم ہو چکی ہے، لیکن اس سے ملتے جلتے حالات، مثلا کوئی مسلمان اگر کسی دشمن کے ہاتھوں گرفتار ہو جائے تو اس مد سے یعنی زکوٰۃ کی مد سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ چھٹا ہے غارمین، تو غارمین سے مراد مقروض لوگ ہیں۔ اصل میں ایسا شخص دیکھیں جو اپنے گھر والوں کا خرچ یعنی پورا کرنے کے لیے کرتے کرتے وہ مقروض ہو گیا، پھر ایسا شخص جس کا کاروبار میں نقصان ہو گیا ہے، آگ لگ جانے سے یا چوری ہو جانے کی وجہ سے، ظاہر ہے وہ بیچارہ اس کا کاروبار خراب ہو گیا، وہ مقروض ہو گیا ہے، یا پھر ایسا شخص جو گھر والوں کی بیماری یا ان کے علاج معالجے کی وجہ سے ظاہر ہے وہ بھی یعنی مقروض ہو گیا ہے۔ پھر ایسا شخص جس نے دو فریقوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے ضمانت دی ہو تو تاوان کی ادائیگی کی حد تک زکوٰۃ کی رقم سے بھی تعاون کرنا جائز ہے۔ پھر ساتویں مد آ جاتی ہے فی سبیل اللہ کی، تو اس میں ایسے تمام لوگ آ جاتے ہیں جو دنیا میں اسلام کے غلبے کے لیے کسی بھی طریقے سے جہاد و قتال کے عمل میں مصروف ہیں۔ یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فی سبیل اللہ سے مراد جہاد اور مجاہدین ہے، اور سامان جنگ خریدنے کے لیے بھی دفاعی فنڈز میں زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ حج بھی جو ہے نا یہ بھی فی سبیل اللہ میں ہی آ جاتا ہے، تو یعنی کہ زکوٰۃ کے پیسے سے کسی کو حج بھی کروایا جا سکتا ہے کیونکہ یہ فی سبیل اللہ کی ہی مد ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے دین کے جو ادارے ہیں جہاں پر غریب طلبہ تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کے لیے بھی اس مد سے مدد کی جا سکتی ہے، اور ان کا حق تو ظاہر ہے دگنا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ظاہر ہے ایک تو وہ فقراء ہیں، دوسرے مساکین بھی ہیں، دوسرے ان کی تعلیم کا مقصد سب سے بڑھ کر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کلمے کی سربلندی۔ اور اسے یعنی ان مدات میں فی سبیل اللہ میں یہ بے شمار مدات ہیں، اور کسی بھی تبلیغی مد میں زکوٰۃ کا مال جو ہے نا خرچ کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ تحریری ہو یا جسے شائع کروایا جا سکے، یا تقریر ہو جسے دوسروں تک پہنچانے کے لیے ریکارڈ کروایا جائے، کیونکہ تبلیغی جد و جہد بھی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اچھا آٹھویں مد جو آتی ہے وہ ہے وابن سبیل یعنی مسافر۔ اچھا اس سے مراد مسافر ہے، اگر کوئی دوران سفر مدد کا مستحق ہو گیا ہو تو وہ اپنے وطن میں مالدار کیوں نہ ہو، اس کی جو مدد ہے نا زکوٰۃ کی مد سے کی جا سکتی ہے۔ تو جن لوگوں کو اب زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ان میں آل نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد ہے، پھر دوسرا شخص جو ہے جو مالدار ہے اس کو نہیں دی جا سکتی زکوٰۃ، اور غیر مسلم جو ہے ان کو بھی نہیں دی جا سکتی، یہ خالصتاً مسلمانوں کا حق ہے۔ پھر جو فاسق فاجر اور جو بدعتی ہے اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور صحت مند اور کمانے والا کے جو قابل شخص ہو اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور مسجد کی تعمیر میں بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور والدین کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ وجہ یہ ہے کہ وہ تو ظاہر ہے ذمہ داری ہے انسان کی کہ ان کی کفالت کرنا، اس لیے والدین کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور اولاد کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، بیوی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اور اس کے علاوہ جو رفاہی کام ہے مثلا کہ سڑک وغیرہ بنانا، پل بنانا، ہسپتال وغیرہ بنانا، تو ان مدات میں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ مدات تھیں جن کا ہم نے ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ بہترین مد میں کلمت اللہ کی سربلندی کے لیے ہمیں اپنا مال، اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنے جانیں لگانے کے اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، اور اسلام کے غلبے میں بھرپور تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ان میں سے بعض لوگ نبی کو دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ شخص کانوں کا کچا ہے، آپ کہہ دیں کہ تمہارے لیے خیر کی باتیں سنتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے، مومنوں پر اعتماد کرتا ہے، اور وہ ان کے لیے رحمت ہے جو تم میں سے ایمان لائے ہیں، اور جو رسول اللہ کو اذیت دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔
وہ تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کریں، حالانکہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ انہیں راضی کریں اگر وہ مومن ہے۔ کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو بلا شبہ اس کے لیے جہنم کی آگ کافی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اللہم جئنا من النار، یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ منافق ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی صورت ہی نازل نہ کر دی جائے جو انہیں وہ باتیں بتا دے جو ان منافقوں کے دلوں میں ہے۔ آپ کہہ دیں تم مذاق کرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ وہ ہر شے ظاہر کرنے والا ہے جسے تم ڈرتے ہو، اور اگر آپ پوچھیں تو یہ ضرور کہیں گے بس یوں ہی ہاں ہاں سب ہو رہے تھے۔ آپ کہہ دیں کہ کیا تم اللہ تعالیٰ سے اور اس کی آیات سے اور اس کے رسول سے ہنسی مذاق کر رہے تھے؟ بہانے مت مراؤ، تحقیق تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا ہے۔ اگر ہم تمہارے ایک گروہ کو معاف کر بھی دیں تو دوسرے گروہ کو ہم ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہے۔ سورہ التوبہ اور آیت نمبر 67 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے میں سے ہیں، وہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں، یعنی خرچ نہیں کرتے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا سو اللہ تعالیٰ بھی انہیں بھول گیا، یقیناً منافق ہی فاسق ہیں۔ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہی انہیں کافی ہے۔ استغفر اللہ۔ اور ان پر اللہ تعالیٰ کی نے لعنت کی ہے اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے۔ اللہم جئنا من النار ربنا صرف عنا عذاب جہنم ربنا صرف عنا عذاب جہنم۔ ان کی مانے جو تم سے پہلے تھے وہ تم سے زیادہ طاقتور، تم سے زیادہ مالدار اور صاحب اولاد تھے، سو انہوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا تھا اور تم نے بھی اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں نے اپنے حصے کا فائدہ اٹھایا، اور تم بھی بحثوں میں پڑے جس طرح انہوں نے بحثیں کی تھی۔ یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے اور یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کیا انہیں ان کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے ہو کر گزر چکے ہیں؟ قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود اور قوم ابراہیم اور اصحاب مدین اور الٹائی ہوئی بستیوں کی خبر، ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لائے تھے، چنانچہ ایسا نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرتا مگر وہ خود پر ہی ظلم کرتے تھے۔ اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ عن قریب رحم کرے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ مومن مردوں اور مومن عورتوں سے اللہ تعالیٰ نے جنتوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ رہائش گاہوں کا سدا بہار باغوں میں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا سب سے بڑھ کر ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، آمین۔ آیت نمبر 73 ہے سورہ توبہ کی۔ اے نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا، حالانکہ انہوں نے بے شک کفر کا کلمہ کہا ہے اور اپنے اسلام کے بعد انہوں نے کفر کیا ہے اور انہوں نے اس کا ارادہ کیا ہے جو انہیں حاصل نہ ہو سکا، اور انہوں نے اسی کا انتقام لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے مالدار کر دیا، چنانچہ اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے حق میں یہی بہتر ہے، اور اگر وہ منہ موڑیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا، اور زمین میں کوئی ان کا حمایتی و مددگار نہ ہوگا۔ اور ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا اگر اس نے ہمیں اپنے فضل سے عطا کیا تو ہم ضرور بضرور صدقہ کریں گے اور ہم ضرور نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا تو انہوں نے اس پر بخل کیا اور منہ موڑ گئے، اور وہی اعراض کرنے والے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سزا کے لیے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا اس دن تک کے لیے جب وہ اسے ملیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیے اپنے وعدے کی خلاف ورزی کی اور کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے راز اور ان کی سرگوشی تک کو جانتا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ پوشیدہ باتوں کو بھی جاننے والا ہے۔ جو دل کھول کر صدقات دینے والے مومنوں پر ان کے صدقات کے بارے میں نکتہ چینی کرتے ہیں اور ان پر بھی جو اپنی مشقت کے سوا کچھ نہیں پاتے سو وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا مذاق اڑایا اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ آپ ان کے لیے معافی کی درخواست کریں یا نہ کریں، اگر آپ 70 مرتبہ بھی انہیں معاف کرنے کی درخواست کریں گے اللہ تعالیٰ انہیں قطعاً معاف نہیں کرے گا۔ استغفر اللہ۔ یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ پیچھے رہ جانے والے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد بیٹھ رہنے پر خوش ہیں، اور انہوں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مالوں اپنی جانوں سے جہاد کریں، اور انہوں نے کہا کہ گرمی میں نہ نکلو۔ آپ کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے، کاش وہ سمجھتے ہوتے، پس لازم ہے کہ وہ ہم سے بہت کم اور روئیں بہت زیادہ اس کے بدلے میں جو وہ کماتے ہیں۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ ان کے کسی گروہ کی طرف آپ کو واپس لے آئے، پھر وہ آپ سے جہاد پر نکلنے کی اجازت مانگیں، تو آپ کہہ دیں کہ تم میرے ساتھ کبھی نہیں نکل سکتے اور تم میرے ساتھ مل کر دشمن سے قطعاً نہیں لڑ سکتے، بلا شبہ تم نے پہلی بار بھی
बैठ रहना ही पसंद किया था, चुनाचा पीछे रहने वालों के साथ ही बैठे रहो, और इनमें से जो मर जाए इसकी नमाज जनाजा ना पढ़ना और ना ही इसकी कब्र पर खड़े होना। यकीनन उन्होंने अल्लाह ताला और उसके रसूल का इनकार किया और इस हाल में मरे हैं कि वो फासिक हैं। इस आयत में अगर देखा जाए ना, असल में जो जिक्र अल्लाह ताला ने किया कि इनमें से जो यानी मुनाफिकत की हालत में ही मर जाए, असल में ये आयत अगरचा रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन अबी के बारे में नाजिल हुई है, लेकिन इसका हुक्म ज़ाहिर है आम है। हर उस शख्स की जिसकी मौत ज़ाहिर है कुफर के ऊपर होगी, नफाक के ऊपर होगी, वो इसमें शामिल होगा। और इसके शान नज़ूल में ये आता है कि जब यानी कि अब्दुल्ला बिन अबी का जो इंतकाल हो गया ना, ये जो मुनाफिक था अब्दुल्ला बिन अबी, इसका जब इंतकाल हो गया तो इसके बेटे अब्दुल्ला, क्योंकि उनके बेटे का नाम भी अब्दुल्ला था, जो मुसलमान भी थे और ज़ाहिर है बाप के हम नाम भी थे, तो ये रईसुल मुनाफिकीन जो अब्दुल्ला बिन अबी है ना, उनके बेटे का नाम भी अब्दुल्ला था। तो उनके बेटे जो थे अब्दुल्ला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहा कि एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर तबरक यानी कि अपनी कमीज़ मुझे इनायत फरमा दे ताकि मैं अपने बाप को इसमें कफना दूँ, और दूसरा आप इसकी ना यानी नमाज जनाजा भी पढ़ा दें मेरे बाप की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमीज़ भी इनायत फरमा दी और नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए दाहर तशरीफ़ ले गए। तो उस मौके पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह ताला ने तो आपको ऐसे लोगों की नमाज जनाजा पढ़ाने से रोका है, आप क्यों इसके हक़ में दुआएं मफ़रत करते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे इख्तियार भी तो दिया है ना, यानी रोका तो नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तू 70 मरतबा भी इनके लिए इस्तिग़फ़ार करेगा तो अल्लाह ताला इन्हें माफ़ नहीं करेगा, तो मैं यानी 70 मरतबा से ज़्यादा इनके लिए इस्तिग़फ़ार करूँगा। चुनाचा फिर आपने नमाज जनाजा तो पढ़ा दी, जिस पर अल्लाह ताला ने फिर ये आयत नाज़िल फरमा कर ना आइंदा के लिए मुनाफ़िकीन के हक़ में दुआएं मग़फ़िरत के लिए कतई तौर पर यानी कि फिर अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया। आयत नंबर 85 है, और इनके माल और इनकी औलाद आपको ताज्जुब में न डालें, यकीनन अल्लाह ताला इरादा रखता है कि इनके ज़रिए उन्हें दुनिया ही में सज़ा दे और इनकी जानें इस हाल में निकले कि वो काफिर ही हों। और जब कोई सूरत नाज़िल की जाती है कि अल्लाह ताला पर ईमान लाओ और इसके रसूल के साथ जिहाद करो, तो इनमें से मालदार लोग आपसे रुख़सत मांगते हैं और वो कहते हैं कि हमें छोड़ दीजिए कि हम बैठे रहने वालों के साथ ही रहेंगे। और उन्होंने इस बात को पसंद किया कि वो पीछे रहने वाली औरतों के साथ रहें, और इनके दिलों पर मोहर लगा दी गई, फिर वो समझते नहीं हैं। लेकिन खुद रसूल ने भी और जो इनके साथ ईमान लाए उन्होंने भी अपने मालों और अपनी जानों के साथ जिहाद किया, और इन्हीं के लिए भलाई है और यही लोग कामयाब हैं। अल्लाह ताला ने उनके लिए ऐसे बागात तैयार कर रखे हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, इनमें वो हमेशा रहेंगे, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और देहातियों में से बहाना तराश आए कि इन्हें रुखसत दे दी जाए और वो लोग बैठे रहें जिन्होंने अल्लाह ताला उसके रसूल से झूठ बोला था। इनमें से जिन लोगों ने इनकार किया है, अनकरीब उन्हें एक दर्दनाक अजाब पकड़ेगा। कमज़ोरों पर और बीमारों पर और उन लोगों पर जो खर्च करने के लिए कुछ नहीं पाते, कोई गुनाह नहीं है, जबकि वो अल्लाह ताला उसके रसूल के खैर ख्वाह हों। नेक लोगों पर कोई इल्ज़ाम नहीं है और अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला, बड़ा रहम करने वाला है। और ना ही उन पर कोई गुनाह है कि जब वो आपके पास आए ताकि आप इन्हें सवारी दो और आपने कहा कि मैं तुम्हारे सवारी के लिए कुछ नहीं पाता, वो इस हाल में वापस आ गई कि उनकी आंखें इस गम से आंसू बहा रही थी कि वो हर्ज के लिए कुछ नहीं पाते हैं। यकीनन इल्ज़ाम तो इन लोगों पर है जो मालदार होने के बावजूद आपसे इजाज़त मांगते हैं। उन्होंने इस बात को पसंद किया कि वो पीछे रहने वाली औरतों के साथ ही रह जाएं, और अल्लाह ताला ने इनके दिलों पर मोहर लगा दी, चनाचा वो कुछ नहीं जानते। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही ताज़िमुस सालिहात, और रब का शुक्र है जिसकी तौफीक से नेकियां अपनी तकमील तक पहुँच जाती हैं। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि हम जो पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, जो समझते हैं, अल्लाह ताला उसका फ़हम भी नसीब फरमाए और अमल की तौफीक अता फरमाए, और हमारी ज़िंदगी में जहाँ जहाँ कमियाँ कोताहियाँ हैं अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं उनको दूर करने में भी अल्लाह ताला हमारी मुआवनत फरमाए, हमारी मदद फरमाए, और बल बाक़ियातुस सालिहात में इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह करने की भी तौफीक अता फरमाए, जो हमारे जाने के बाद भी हमारे लिए सदका जारिया बना रहे।